MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व सहबिहि व बारक सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ुहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ इल्मिन युन्तफ़अु बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मौक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, पर्दानशीं मेरी माएँ और बहनें, सामईन इज़ाम, आज का ये जलसा इसाले सवाब के उन्वान पर मुनक़िद किया गया है। मरहूम व मग़फ़ूर जनाब अब्दुल हन्नान साहब के इसाले सवाब के लिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है। जलसे इसाले सवाब किसे कहते हैं, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। आदमी कोई भी काम करे, जब तक उसका डेफिनेशन न जाने, जब तक उसकी तारीफ़ को न जाने, उसके क्या काम करने जा रहा है, अगर वो चीज़ उसको पता ना हो, फिर भी अगर वो काम करने लगे तो जाहिर सी बात है उसको कहते हैं कि एक अनजान चीज़ को हासिल करना होगा। कोई आदमी साबल लेके घर से निकले और अपने बाड़ी में जाए और साबल से खुदाई करने लगे। जब उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहा कि मालूम नहीं मुझे भाई, घर में साबल रखा था और लाके शुरू कर दिया, देखा इससे ये। तो कहेंगे कि भाई आप ज़रा सा अपने दिमाग का कुछ इलाज विलाज करा लीजिए, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है। कहेगा क्यों, वो साबल लेकर काम करने के लिए गया है लेकिन उसको पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसी को इस्तिलाही ज़बान में ये कह लीजिए या इस्लामी टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं तलब मजहूल,
یعنی ایک انجان اور مجہول ایسی چیز کو حاصل کرنے لگا جس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو طلب مجہول، ایک انجان چیز کو حاصل کرنا، یہ عقل مند باشعور لوگوں کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ باشعور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوئی کام کرنے سے پہلے جانے کہ یہ کام ہے کیا چیز، میں جو کرنے جا رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، وہ کون سے کام کو کر رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے، اور پھر کرنے کے بعد اس سے کیا فائدہ ملے گا، یہ سب چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف دنیاوی کام میں جاننا ضروری ہو، دنیا کا کام کریں، آخرت کا کام کریں، چاہے کسی بھی کوئی بھی کام کریں، اس کام کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ آج اگر ہم جلسہ ایصال ثواب کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مقصد تو بہت اعلیٰ ہے، غرض و غایت تو بہت اعلیٰ ہے کہ ایصال ثواب کا جلسہ ہوگا، اس سے ثواب ملے گا اور وہ ثواب پھر ہمارے مرحوم تک پہنچے گا، اس نیت سے ہم جلسہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کا جلسہ مناتے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایصال ثواب کے جلسے سے پہلے ہم یہ جان لیتے کہ ایصال ثواب کا جلسہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہاں سے ایصال ثواب کا جلسے کا طریقہ شروع ہوا، کب سے ہوا، آیا میں ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، اس سے ثواب ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ایصال ثواب کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ایصال کے معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب، ایصال ثواب معنی ثواب پہنچانا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم ثواب پہنچانے کے لیے جلسہ کرتے ہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں کہ ثواب پہنچے، پہلے ثواب حاصل کریں گے، پھر جا کر اپنے مرحوم کو یا جس کو بھی پہنچانا ہو ثواب تب جا کر پہنچائیں گے، لیکن پہنچانے سے پہلے ہمیں ثواب حاصل کرنا پڑے گا۔ اب جب ثواب کو حاصل کرنا ہے تو پہلے یہ بھی جاننا پڑے گا ثواب ہمیں حاصل کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کہاں سے ثواب ملے گا، کیسے کرنے سے ثواب ملے گا، اور یہ طریقہ کون بتائے گا، یہ طریقہ، یہ پوری جانکاری کون دے گا، یہ پوری جانکاری، یہ پورا طریقہ ہمارے قرآن پاک کے اندر ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ شاہ لالاک روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گا، آپ کی سنت میں ملے گا، آپ کی سیرت میں ملے گا، آپ کے پاکیزہ اعمال کے اندر ملے، یہ ساری چیزیں ملیں گی، یہ ساری جانکاری وہاں سے حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت آپ کے فدائی، آپ کے شہدائی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو، ان جانکاریوں کو قرآن سے حاصل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حاصل کیا، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے حاصل کیا، تو واقعی ہم نے صحیح جگہ سے حاصل کیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ جانکاری حاصل کر لی معاشرے کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، علاقے میں اس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہے، ہمارے پرکھوں نے کیا ہے، ہمارے خاندان والوں نے اس کام کو کرتے آ رہے ہیں لہٰذا ہم اسی کام کو کریں گے، وہ کام میں چاہے ثواب ہو چاہے نہ ہو، چاہے قرآن میں وہ چیز ملے یا نہ ملے، چاہے نبی کی سنت میں وہ ساری چیزیں موجود ہو یا نہ ہو، چاہے صحابہ اکرام نے بتلایا ہو یا نہ بتلایا ہو، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھے ہیں، ہم اپنے پرکھوں کو دیکھے ہیں اس طرح کرتے ہوئے، لہٰذا ہم بھی کرتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، بزرگوں، قرآن
اسلام تو اسی لیے آیا تھا کہ اس سے پہلے والے لوگ یہی کرتے تھے. قرآن بھی یہی کہتا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی دیکھ کر آئے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے. قرآن آیا کہ نہیں باپ دادا کو دیکھ کر نہ کرو، اپنے ماحول کو دیکھ کر نہ کرو، اپنے معاشرے کو دیکھ کر نہ کرو، بلکہ جو نبی بتائیں، تمہارے پاس جو نبی بھیجے گئے ہیں اس نبی کے بتانے کے مطابق کیا کرو. جو نبی جو کتاب نہ لائے ہیں اس کتاب کے مطابق کیا کرو. نبی کے جو شہدائی و فدائی ہیں، ان کے صحابہ اکرام ہیں، ان کے کمپینینز ہیں، ان کے دیکھ کر ان کو آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا کرائیٹیریا زندگی کا، اپنے کسی کام کا کرائیٹیریا بناؤ. اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ سب سے بہترین کرائیٹیریا، سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین نمونہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.